बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मगरिब का वक्त था। भाभी सरीना की छोटी बहन गुलमीना घर के अंदर दाखिल हुई तो वो लुट पुटी थी। उसकी आस्तीन फटी हुई थी, दुपट्टा उसके वजूद पर नहीं था, जबकि वो ज़ार कुतार रोए जा रही थी। भाभी जरीना मेरे बड़े भाई की बीवी थी। उनके दो ही भाई थे। मैं भाभी जरीना के छोटे भाई गुलजेब को बहुत पसंद करती थी, जबकि गुलजेब और गुलमीना अक्सर हमारे घर आया करते थे। आज गुलमीना अकेले ही आई थी और इसके साथ ये वाक़या पेश आ गया। ये कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। मुझे तो उसे देख कर समझ आ गई थी कि गुलमीना के साथ किसी न किसी ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की। गुलमीना ज़ारो कतार रोती हुई अपनी बहन की गोद में आकर गिर गई और गिरिया जारी करने लगी। मेरी बहन मैं तो लुट गई, तुम्हारे ससुरालिया ने मेरी इज्जत की परवाह न की। मेरी भाभी परेशान और पूछने लगी, क्या हुआ है, तू ऐसा क्यों कह रही है? तब गुलमीना अपने ज़ख्म उसके दिखाने लगी और बोली, मेरी बहन मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं बाड़े के पास से दूसरी तरफ जा रही थी कि किसी ने आके मुझे पीछे से दबोच लिया। उसने मेरे साथ दस्त दराजी करने की कोशिश की हुई, मुझे घसीट कर अंदर बाड़े में जाने के लिए कोशिश की, मगर मैंने अपनी जुर्रत से काम लिया और उसके मुंह पे नाखूनों से घसीट कर रख दिया। इसी वजह से बर वक्त वहाँ से भाग गया, लेकिन ये ज़ख्म मेरी रूह में लगे हैं। मैं तो यहाँ अपनी बहन के घर आती, मगर इस घर में मेरी इज्जत की परवाह किसी को भी ना थी। यह कहकर गुलमीना ज़ोर कुतार से रोने लगी, जबकि मेरा दिल पत्ते की तरह कांपने लगा। मैं जान गई थी कि जब कभी ऐसी कोई किसी ख़ानदान में बात हो जाए तो फिर वहाँ रिश्तेदारी करना नामुमकिन हो जाती है। और वैसे भी मैं जबकि गुलज़ैब को बहुत पसंद करती थी, अब तो ये नामुमकिन थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि गुलमीना के साथ दस्तराजी करने वाला वो बदबख्त नाहिजड़ा कौन था। सभी मेरे भाइयों पर शक कर रहे थे, क्योंकि हमारा घर गाँव की आबादी से ज़रा फासले पर था। हमारे घर से ज़्यादा कोई आता भी नहीं था। ज़्यादातर भाभी के बहन भाई हमारे घर आते जाते थे। अब सब लोगों का शक मेरे भाई पर जा रहा था। मेरे भाई के चेहरे पे ऐसा कोई निशान नहीं था, जबकि गुलमीना ने बताया कि अब ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। गुलमीना के साथ उसकी बहन की किसी देवर ने ज्यादती करने की कोशिश की। खबर जैसे ही भाभी के घर की तरफ पहुंची, वहां से गुलमीना के दोनों भाई आकर उसे ले गए। साथ ही अपनी बड़ी बहन से भी कहने लगे, तुम्हें भी अगर थोड़ी सी गैरत है तो अपने भाइयों के साथ अपने घर चलो। भाभी समझदार थी, बोली, मैं ऐसे में शौहर का साथ नहीं छोड़ सकती, ना ही इनकी इजाज़त के बगैर तुम लोगों के साथ जा सकती हूँ। इस बदतमीजी और दस्तराजी का फैसला जिरगा जो भी करेगा, इस पर कोई इतराज़ नहीं करूँगी। तुम लोगों का साथ दूंगी, लेकिन फ़िलहाल तुम लोगों को इस फैसले का इंतज़ार करना होगा और उस शख्स को ढूंढना होगा जिसने गुलमीना के साथ ये बदतमीज़ी की है, क्योंकि दस्तराजी के दौरान इस शख्स के चेहरे पर गुलमीना के नाखूनों के निशान हैं, जबकि मेरे देवर या जेठ ही किसी के भी चेहरे पर ऐसा कोई दाग मौजूद नहीं है। सो हमें जज्बात से नहीं, होश और अक्लमंदी से काम लेना होगा। भाभी के दोनों भाई शाहजेब, सच और गुलजेब चले गए, जबकि शाहजेब बड़ा ही सख्त तबीयत का मालिक था। गुलजेब बहुत ही अच्छे तबीयत और साथ ही अच्छे अखलाक का मालिक था। जब भी मैं गुलजेब को पसंद करती थी, मगर अब इस दुश्मनी के बाद तो गुलजेब से शादी का ख्याल लाना भी बेवकूफ़ी थी। मैंने अल्लाह से दुआ करने के लिए चल पड़ी। ऐसे मामलात में दो दिलों का खुदा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। गुलजेब की बहन के साथ भी बुरा हुआ था, मैं इसे भी दोष नहीं दे सकती थी कि वो मुझसे शादी के लिए असरार करे। अगली सुबह जिरगा बैठ गया। जिरगे ने यह फैसला किया, उसने हम दोनों के दिलों को हमेशा के लिए मुरझा कर रख दिया। मेरी शादी शाहजेब के साथ तय पा गई और ये इस बात की सज़ा थी जो गुलमीन के साथ पेश आया। गुलमीना की ज़्यादती के बदले में मुझे शादी देने का फ़ैसला किया गया। मैं पसंद गुलजेब को करती थी। शादी मेरी शाहजेब के साथ तय पाई गई थी। आपने कभी ज़िंदगी में शायद ऐसा तजर्बा नहीं किया होगा। शहरों की मोहब्बत भी आम या ना सही होती हो। गांव में एक साल में एक बार महबूब की झलक देखने को मिले और फिर इतनी तड़प के बाद इंसान का नसीब किसी और के साथ बंध जाए तो गांव की वीरान और बेरंग सी ज़िंदगी और भी बुरी लगने लगती है। इसमें जीने की कोई रमक बाकी नहीं रहती। हाँ, अगर चाहने वाला महबूब का साथ हो तो फिर ज़िंदगी की क्या ही बात है। लेकिन अब मैं बेबस हो चुकी थी। मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मेरी शादी शाहजेब के साथ तय कर दी गई।
مگر یہ عام شادیوں کی طرح نہ تھی، سزا کے طور پر میں بیائی گئی تھی۔ سو اس شادی میں کسی قسم کا کوئی جشن وغیرہ نہیں کیا گیا تھا۔ مجھے گھر والے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، حالانکہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ رشتہ جلد ہی طے پا گیا۔ مجھے 2 جوڑوں میں میرے گھر سے رخصت کیا گیا۔ گلزیب اس شادی میں شریک نہیں ہوا۔ میں اس کے دل کا حال سمجھ سکتی تھی۔ میں بھی روتی آنکھوں کے ساتھ جب شازیبی گھر میں داخل ہوئی تو میرے دل میں شادی کی کوئی امنگ باقی نہیں رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرے آنسو دیکھ کر میرے شوہر نے پہلا تانا مجھے دے ڈالا، کیوں، کیا تجھے کوئی اور پسند تھا یا تیرا کوئی عاشق تھا جو مجھ سے شادی کرنے پہ اتنے غم بنا رہی ہو؟ میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے کیا غم تھا؟ اس طرح بھی بھلا کوئی شادی ہوتی ہے؟ میری ساس بھی عورتوں کو میرا منہ دیکھنے سے منع کر دیا، کہا یہ منحوس ہے، اس کے کوئی منہ نہ لگے، اس کی وجہ سے باقی لڑکیوں کے بھی نصیب خراب ہوں گے، ایسی لڑکی کو تو گھر سے ہی نکال دینا چاہیے، نموست کی علامت ہے۔ اپنے سسرالیوں کی یہ بات سن کر میرا دل داغ داغ ہو گیا، مگر میں خاموش سزا میں بیائی گئی تھی۔ لڑکی اور بھی کیا کر سکتی ہے؟ مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا کہ شاید وہ کچھ اچھی بات کہہ دے۔ اب تو میرا نصیب اس کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں اچھا ہی سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی اچھی گزر جائے گی، مگر اس کے آنے کے ساتھ ہی ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے اس کی نظر میں مزید گرا دیا۔ سب لڑکیاں مجھے شاہ زیب کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کھانستا ہوا کمرے میں آیا، میری طرف ایک نفرت بڑی نگاہ ڈال کر بولا، آج سے تو میری ملکیت ہے، مگر میں تیرا کچھ نہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ مجھ پر حق جتلانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مجھے سوال جواب پسند نہیں ہے۔ میں نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، ان سب کو تمہیں کوئی سروکار نہیں۔ ہاں، لیکن تم کس سے ملو گی اور کس سے نہیں ملو گی یہ میں طے کروں گا۔ مجھے تمہارے کردار پہ کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک ایسے خاندان سے آئی ہو جہاں کے مرد بے مہار ہیں، جو دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یقیناً انہیں اپنی بھی بہن بیٹیوں کی عزت کا خیال نہیں ہوگا، نہ ہی ان کی تربیت عمدہ سے کی ہوگی۔ سو تم آئندہ کسی سے ملو کہ اپنے گھر میں ہی بند رہو گی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارو گی۔ اور ہاں، اگر تم اپنے باپ یا بھائی کسی بھی مرد سے ملی تو تمہیں 3 طلاق۔ تمہارا باپ بھی، تمہارے میکے سے کوئی بھی آئے، تم ان کے سامنے نہیں جاؤ گی۔ اگر تم نے یہ شرط ہے تھوڑی تو میری زندگی سے نکل جاؤ، پھر تو تمہارے لیے موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ دوسری شادی تو تم سے کرنے سے رہا، سو تم اس بات کی لاج رکھنا اور کسی مرد سے مت ملنا۔ مجھے تمہارے اوپر بہت شک ہے۔ ابھی میں شوہر کی یہی بات سن رہی تھی کہ ہمارے کمرے کی کھڑکی پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ جب میں نے یہ دستک سنی تو میرا دل گھبرا گیا۔ ایسی دستک تو ہمیشہ گلزیب ہی دیا کرتا تھا۔ وہ ہولے ہولے دستک دیتا اور میں باہر آ جایا کرتی۔ میرے دل میں گزرے لمحات کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے، مگر میرے شوہر کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ کس کو بلا رکھا تو نے اس گھر میں؟ میں تو ابھی سے تیرے لچھن سمجھ گیا ہوں۔ مجھے تم پر شک پہلے ہی تھا، اب یقین میں بدل گیا۔ ابھی دیکھتا ہوں یہ تمہارا ہی کوئی عاشق ہوگا جو تمہارے غم کو مناتے مناتے تمہارے سسرال تک آ گیا۔ یہ کہہ کر شاہ زیب غصے سے گھر سے نکلا، مگر نہ جانے آگے جا کر کیا ہوا۔ اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ واپس آ گیا، مگر میرے ساتھ اس کا رویہ نہ بدلا۔ مجھے وہ دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی ایک مجرم ہوں۔ اس قید خانے میں میرے دن کٹنے لگے تھے۔ میں صورت کی بے پناہ اچھی تھی۔ میرے شوہر کو بھی مجھ سے محبت ہونے لگی۔ بولا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی مت جانا، ورنہ تم کو طلاق ہو جائے گی اور تم میری زندگی سے چلی جاؤ گی۔ مجھے تمہاری ادائیں، یہ ناز و انداز پسند ہے، تو میں تمہارے ساتھ اچھے سے گزار لوں گا زندگی۔ اب تم بھی میری بن کر رہو گی اور کبھی کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں اپنے شوہر کی اس عنایت پر خوش تھی کہ چلو جیسا بھی ہے، اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہوا، ورنہ یہ عموماً مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے ہی بدسلوکی کرتے ہیں، اسے عام بات سمجھتے ہیں۔ میری زندگی اچھی گزرنے لگی، مگر گلزیب اندر سے کٹتا مرتا جا رہا تھا۔ میرے سامنے بھی نہ آتا اور جب آتا تو اس کی نگاہوں میں بے پناہ شکوہ ہوتا۔ وہ مجھ سے ناراض تھا، مگر اس کے راضی ہونا یا ناراض ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن میری زندگی کایا ہی پلٹ گئی۔ شام کا وقت تھا،
جب مجھے باہر سے کسی کی آواز آئی۔ میں اپنے گھر والوں سے بہت عرصے سے نہیں ملی تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ لوگ مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے، کیونکہ یہ یہاں کا قانون تھا، جو لڑکی سزا کے طور پر بیاہی جائے گھر والے اس سے نہیں ملتے۔ مگر آج میں جیسے ہی باہر آئی تو دیکھا ابا جان گھر اندر بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے دل جذبات سے باہر آیا۔ اس سے پہلے ہمارے درمیان تعلقات بہت اچھے تھے، اور اب جب کہ گلمینا کی شادی بھی ایک اچھی جگہ پر ہو گئی تھی تو معاملات آہستہ آہستہ سیدھے ہونے لگے تھے۔ ہمارے گھر والے صلح کی طرف بڑھے تھے۔ میری شادی بھی سزا کے طور پر کی گئی تھی۔ سب کچھ توازن میں تھا، تبھی ابا مجھ سے ملنے آ گئے۔ ابا کو دیکھ کے میں بہت خوش ہو گئی تھی اور جذباتی بھی، جٹ جا کے ان کے گلے سے لگ گئی۔ اب ابا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بولے تیری ماں تجھے بہت یاد کرتی ہے، آ چل تیرا بھائی باہر کھڑا ہے، میں تجھے لے چلوں، کافی دن ہو گئے میں تو اپنے گھر نہیں آئی، میری بچی تیرا کوئی قصور نہیں۔ ابا کی رحم دلی دیکھ کے میرا دل بھی پگھل گیا۔ میں اپنے شوہر کی بات سرے سے بھول گئی، ابا کے ساتھ چلتی ہوئی گھر کے باہر تک آ گئی۔ کبھی وہ یہ ہے کہ اب مجھے لے کر باہر آئے، میں بھائی سے بھی، میرا بھائی مجھ سے بہت زیادہ گرم جوشی سے تو نہیں ملا، مگر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ میرا شوہر کھیتی سے آتا دکھائی دیا۔ میرے شوہر نے میرے والد کو سلام کیا، مگر پھر اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ میرے بھائی سے بھی ملا، مگر ہم دونوں ہی جان گئے تھے جو شرط ہمارے درمیان طے تھی اس کے مطابق اب میں شاہ زیب کی بیوی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائی اور باپ دونوں سے ملی تھی، اور اس نے مجھے کسی بھی غیر مرد سے ملنے کو منع کیا تھا، ورنہ مجھے طلاق ہو جانا تھا۔ اب یہ قسم ٹوٹ گئی تھی اور میں گلزیب کی بیوی نہیں رہی تھی۔ اب ان کے ساتھ جانے سے میرا دل گھبرا رہا تھا، کہیں رہ جاؤں گی، مگر پھر میرے شوہر نے ان کو کہا کہ آپ ذرا رک جائیے، اپنی بیٹی کو لے کر جائیے گا۔ میں اسے شکوہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں آپ سے ساری حقیقت بتانا چاہتی تھی، مگر پھر اس کی نوبت نہیں آئی، ابھی چلے گئے۔ ان کو شاید مناسب نہیں لگا کہ وہ میرے شوہر کے سامنے مجھے گھر چلنے پہ اصرار کرتے یا مجبور کرتے۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ میں اب اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی تھی۔ اب آپ کے جانے کے بعد میں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ مولا کس طرح تو نہ کرو، ہمارا رشتہ یوں ہی ٹوٹ سکتا ہے۔ میں نے کہا تم چاہے جتنی بھی باتیں کر لو، شریعت کی روح میں تمہاری بیوی نہیں رہی، اور اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو تم گناہ گار ہوگے۔ اتنے میں میرے سسر بھی آ گئے۔ میری ساس کو یہ بات پتہ چل چکی تھی۔ مجھ پر شک تھا کہ شاید میرے شوہر نے یہ بات مجھے نہ بتا رکھی ہو۔ اب میں نے اپنے سسر کو ساری باتیں بتا دی۔ یہ سن کر وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ بیٹا یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب یہ تمہاری بیوی نہیں رہی، تو اپنی بیوی کے نہیں رہے، تم نے اسے طلاق دی یا نہ دی، مگر طلاق ہو چکی ہے۔ میرے سسر کی طرف سے جب اس بات کی تصدیق ہوگی تو میرے اور میرے شوہر کا ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ لیکن اب اگر میں واپس اپنے گھر جاتی تو یقیناً یہ سب معاملات پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے۔ پہلے خدا خدا کر کے دونوں خاندانوں کے درمیان برف پگھلی تھی۔ ہم پھر سے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی نوبت ہی کہاں آئی۔ میرا شوہر گھر چھوڑ کے نکل چکا تھا۔ وہ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ہم دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی تھی۔ ہم نے اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ ملا۔ اس کو روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ نہ رکا۔ اب ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ گھر میں میرا دیور تھا، جبکہ میرے سسر بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی ایسی بے تکی بات کر کے تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جو ہو چکا تھا سو ہو گیا تھا۔ میرے سسر نے اپنی پگڑی اتار کر رکھ دی اور بولے بیٹی، اب خاندان کی عزت تم ہی بچا سکتی ہو۔ میں اس سے پہلے بھی جانتا نہیں، مگر ان جوانوں کے خون گرم ہونے کی وجہ سے اتنا غلط فیصلہ ہو گیا تھا۔ تم اپنے صبر اور جبر کر کے اپنے گھر کو بچا لو، یا تو پھر اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤ، لیکن ایسی صورت میں دونوں طرف لوگ مارے جائیں گے، ہمارے درمیان اور دشمنی بڑھے گی۔ سب سے بہتر ہے کہ تم اسی گھر میں رہ جاؤ۔ اس کے بعد میں تمہارا نکاح کسی معقول شخص سے کروا دوں گا، لیکن اس سب کی خبر تمہارے ماں باپ کو نہیں ہونی چاہیے۔
اگلے دن حسب معمول اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے میں ان کے گھر گئی۔ میں نے اپنے سسر کی بات پہ یقین کر لیا تھا، جیسا انہوں نے کہا ویسا کر لیا۔ سب سے اچھی بات واقف تھی کہ اگر میں اپنے گھر چلی جاتی تو میرے گھر والے بھی مجھے سیدھی نظر سے نہ دیکھتے، لیکن واپسی پر میرے سسر نے مجھے جو بات بتائی وہ میرے لیے عجیب سی کشمکش میں تھی۔ جنہوں نے کہا کہ تمہاری عدت پوری ہو جانے کے بعد میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے گلزیب کے ساتھ کر دوں گا۔ اپنے سسر کی بات یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے صاف بتا دیا تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی گلزیب ایک خواجہ سرا ہے، اور میری شادی کے بعد جب اس کی شادی کی بات چلی تو سب نے یہی کہا یہ تو خواجہ سرا ہے، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور ویسے ہی خاندان کے اوپر کلک ملنے والی بات ہے۔ گلزیب نے بھی اس بات کی کوئی تائید نہیں کی تھی۔ اس کی جنس کیا ہے؟ سب بات پر بہت ناراض ہوتے۔ میرے دیور کو ایک خواجہ سرا کے طور پر دیکھا جاتا، مگر جب اس نے خود ہی اس بات کی کوئی تردید نہیں کی تو انہوں نے اس چیز کو حقیقت مان لیا۔ اب میرے دیور کا مجھ سے کوئی برا بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میرا شوہر بھی اس بات پر غصہ نہیں آتا تھا، شاید وہ ہمارے ماضی سے ناواقف تھا۔ گلزیب نے بھی خود کو اسی طرح سے ڈھال لیا تھا، وہ زنانہ باتیں کرنے لگا۔ مجھے اس کی یہ حرکتیں عجیب سی لگتی تھیں، مگر میں نے اس کو قدرت کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا۔ میں خدا کے سامنے شکر ادا کرتی کہ میرا دیور ایک خواجہ سرا ہے اور میں اسے شادی نہیں ہوئی، ورنہ تو میری پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ وہ جب گھر میں چلتا زنانہ حرکتیں کرتا تو میں پل پل اللہ کا شکر ادا کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے شاہ زیب سے طلاق ہونے کا دکھ تھا، اگرچہ پہلے گلزیب کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میں پسند کرتی تھی، مگر اب میرے لیے میرا شوہر سب کچھ تھا۔ اور ویسے بھی شاہ زیب کی شخصیت میں سختی تھی، اور کچھ سختی عورتوں کو پسند بھی تھی کہ انہیں اپنا شوہر باروب چاہیے ہوتا ہے۔ میں اسی وجہ سے گلزیب کو ہی پسند کرنے لگی تھی، اور اب ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پہلے مجھے لڑ کے حاصل نہیں کر سکا، اب میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اسے اپنے سسر کے سامنے یہ نکتہ رکھا، میں نے کہا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، ساری زندگی شاہ زیب کے نام پر گزارنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں کبھی بھی گلزیب سے نکاح کر کے اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے دوسری شادی اہم نہیں، میں اس گھر میں رہوں گی، آپ کا بیٹا میرے لیے خرچے کی رقم بھیجتا رہے گا، میرے ماں باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی، بھلے وہ دوسری شادی کر لے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، اب وہ میرے دل میں رچ بس گیا ہے۔ میرے سسر نے کہا کہ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر یہ بھی تو سوچو کہ تمہارا نکاح میری خواجہ سرا بیٹے سے ہو رہا ہے، تم محفوظ ہو جاؤ گے، وہ تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، تمہیں اس کی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہارے گھر والوں کو طلاق والی بات کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے، پھر تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ تم گلزیب کے ساتھ بقیہ زندگی گزار لو، وہ تمہارا خیال رکھے گا، اور ویسے بھی اس سے بھی تو کوئی شادی نہیں کرے گا، وہ تو خواجہ سرا ہی مشہور ہے۔ سسر کی بات سن کر میں مطمئن تو ہو گئی، مگر مجھے ڈر بھی لگتا رہا۔ میں اب گلزیب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو میرا بچپن تھا جو میں نے اسے اپنی زندگی کا شہزادہ اور خوابوں کا شہزاد سمجھ بیٹھی تھی۔ پھر سسر کے مجبور کرنے پہ میں نے گلزیب سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، یوں راتوں رات میرا گلزیب کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ اس بات کے صرف کچھ ہی گواہ تھے، اور میں یہ بات جانتی تھی کہ پورے گاؤں میں ایک نہ ایک دن میرے اور گلزیب کے نکاح کی بات تو پھیل ہی جائے گی۔ تبھی میں نے کچھ نہیں کیا اور خاموش ہی رہی۔ بعض اوقات خاموشی میں بہتری ہوتی ہے، اسی میں مصلحت ہوتی ہے۔ گلزیب کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو مجھ پر ایک اور آسمان ٹوٹ پڑا۔ گلزیب نے شادی کے دن مجھے جو بات بتائی اس نے میرے ہوش اڑا دیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، تمہاری شادی کے بعد سب لوگ مجھ سے شادی کرنے کے لیے دباؤ شروع کیا تھا، مگر میں تمہارے علاوہ کسی کو اپنی دلہن کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے خود کو زنانہ چال ڈھال میں ڈھانپ دیا۔ تم تو جانتی ہو ہم قبائلی مردوں کے لیے یہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سب لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ تم ایک عورت بن گئے ہو،
यूँ تو मुझ पर हमला करने की भी कोशिश की। इस कदर मेरा मजाक उड़ाया जाता, मेरा दिल बर्दाश्त हो गया था। मैं सचमुच खुद को एक औरत समझने लगा। तुम जानती हो, मैंने ये सब कुर्बानी तुम्हारी वजह से दी। अब मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे साथ मुखलिस बन के रहो। जब मैंने गुलज़ेब के मुंह से ये बात सुनी, मेरा दिल पिघल ही गया। मैं भूल गई कि शाहज़ेब भी मेरा शौहर रह चुका है। मुझे यकीन ही नहीं आया कि कोई मर्द इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकता है, अपनी शख्सियत को बदल के रख सकता है। मैंने गुलज़ेब के साथ जीने मरने की कस्में खा ली। वैसे भी अब मुझे तलाक हो चुकी थी। मैं किसी सूरत भी शाहज़ेब की हो नहीं सकती थी। अब मैंने ठान लिया कि अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी गुलज़ेब के साथ ही गुजारूंगी। मेरे और गुलज़ेब के निकाह को 3 महीने हुए थे। मेरा पहला शौहर घर वापस आ गया। जब उसको ये बातें पता चली तो आग बगोला हो गया। मैं ऐसा किसी सूरत नहीं होने दूंगा। गुलज़ेब किसी भी सूरत मेरी बीवी के लायक नहीं। वो मेरी है, अब हलाला भी हो चुका है। इसलिए गुलज़ेब को चाहिए कि वो मेरी बीवी को तलाक दे दे और मैं इससे दोबारा शादी कर लूँ। ये बात मुझे किसी तौर पर कबूल नहीं थी। बात मुफ्ती साहिबान तक पहुंची तो ये फ़ैसला सुना दिया गया। इसी तरह लाला तो वाक़या हो जाता और चनाचे मेरा देवर ख्वाजा सरा नहीं था। लाला तो वाक़या हो चुका था, मगर मैं इसी सूरत में तलाक नहीं चाहती थी और यह सब मेरी रजामंदी के बगैर नामुमकिन था। जब गुलज़ेब को ये बात पता चली तो बहुत खुश हुआ। उसके साथ रहना चाहती थी, बकिया ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। शाहज़ेब इस बात पर बहुत गुस्सा था। उसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरी तलाक करवाने की और किसी तरह भी हमारा निकाह टूट जाए। लेकिन ऐसा तभी होता ना जब पहले शौहर के तलाक ना दी होती और कोई दूसरी और किसी दूसरे मर्द से निकाह कर ले। मैंने तो तलाक के बाद इद्दत पूरी की थी, फिर ही गुलज़ेब से निकाह किया था। अब सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होना था। मेरा निकाह गुलज़ेब से हो चुका था। मैं इसी में खुश थी, खुदा की कुदरत पर हैरान थी जिसने हमें बरसों बाद मुश्किलात से निकाला। लेकिन अब जबकि हम एक दूसरे को समझ चुके थे तो एक दूसरे की खातर अपनी कुर्बानी दे चुके थे, तो हमें एक दूसरे की इतनी ही कदर थी। खुदा ने मुझे और गुलज़ेब को हमेशा इसी तरह प्यार मोहब्बत से रखा।